नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहान अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहान व लिवजहिका खालिसा व ला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, मैंने अभी लेसन जो था वो स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे दरमियान में पता चला कि आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं आप लोगों को दोबारा से पढ़ा देती हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ाया था। हम उसको रिपीट कर देते हैं। आज की हदीस पढ़ने से पहले ये मैं बता दूं कि आज का लेसन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा ये आज आखिरी क्लास होगी हदीस की। आज की हदीस जो हम पढ़ेंगे ये इस कोर्स की आखिरी हदीस होगी, और इस हदीस में बहुत ही अहम पैगाम दिया जा रहा है जिसको आप लोगों ने गौर से सुनना और समझना है। इसके साथ ही हम लोगों ने अब तक जितनी अहादीस पढ़ी हैं, जितने सबका लेसन पढ़े हैं, उसको क्लास के इख्तिताम पर हम एक नज़र देख लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे, और अगर आप लोगों ने उसके बारे में भी कुछ पूछना हो तो आप लोग उसको मेरे से पूछ सकते हैं। तो हम हदीस की तरफ चलते हैं। हदीस नंबर 10। आप सबको पता है कि मैं पढ़ूंगी तो आप लोगों ने मेरे पीछे पीछे इस हदीस को रिपीट करना है। अन अबी उमामता अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाला मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। दोबारा से, अन अबी उमामता अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाला मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। जी, तो इसका तर्जुमा देख लेते हैं। सैयदना अबी अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ही की रज़ा के लिए मोहब्बत की, अल्लाह ही की रज़ा के लिए दुश्मनी की, अल्लाह ही की रज़ा के लिए दिया, अल्लाह ही की रज़ा के लिए मना कर दिया, तो इसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। दोबारा से सुनिए। सैयदना अबी अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ही की रज़ा के लिए मोहब्बत की, अल्लाह ही की रज़ा के लिए दुश्मनी की, अल्लाह ही की रज़ा के लिए दिया, अल्लाह ही की रज़ा के लिए मना कर दिया, तो इसने अपना ईमान मुकम्मल किया। जी, तो आज की हदीस जो है ये बहुत ही अहम हदीस है, इसमें बहुत ही अहम पैगाम दिया जा रहा है, और इसके अल्फाज जो हैं उसको भी हम अभी आगे मज़ीद गौर से देखते हैं कि उसमें कुछ अल्फाज आप लोगों के लिए नए होंगे, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन ओवरऑल ये हदीस जो है पढ़ने में आसान है, आप इसको 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगी। जी,
اس کے الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے احبا. احبا احبا جو ہے یہ حب سے ہے. حب حب جو ہے وہ کہتے ہیں محبت کو. حب جو ہے وہ محبت کو کہتے ہیں. اور حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ محبت جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے. دوسرا اس میں لفظ تھا وَأَبْغَضَ. ابغض. ابغض جو ہے یہ اس کو اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بغض. بغض اس میں بھی با غین اور غاد ہی آتا ہے، لیکن اس کو اردو میں ہم بغض کہتے ہیں کیونکہ ضاد کو اردو میں ہم ضاد کی آواز سے نکالتے ہیں. تو بغض استعمال ہوتا ہے. بغض ہوتا ہے دل میں کسی کے لیے نفرت رکھنا، کسی کے لیے ناپسندیدگی رکھنا. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی کس کے لیے ہوگی؟ اگر کسی کے لیے کوئی ناپسندیدگی ہے تو یہ کس کے لیے ہوگی؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے بھی نہیں، کسی وجہ سے نہیں ہوگی. پھر اس میں ایک لفظ تھا اعطا. اعطا. عطا جو ہے اس کا مطلب ہے دینا. اردو میں ایک لفظ آتا ہے عطا. عطا ہم بولتے ہیں کسی نے کسی کو کوئی چیز عطا کی. تو عطا وہ بھی وہی ہے، اس میں ہم صرف عین تو اور الف لگاتے ہیں تو اس کو ہم عطا بولتے ہیں. تو کسی کو کوئی چیز دینی ہے وہ بھی کس لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. منع. منع منع کرنا، روکنا اردو میں استعمال ہوتا ہے. منع یہ منع جو ہے اردو میں ہم منع کے ساؤنڈ کے ساتھ بولتے ہیں، یہی اسپیلنگ ہوتے ہیں اس کے. منع کرنا، روکنا. تو کسی کو کسی چیز سے روکنا ہے، منع کرنا ہے تو وہ بھی کس لیے کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر اب یہ کام سارے کرنے کے بعد کیا حاصل ہوگا؟ فقد استکمل الایمان، کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یعنی کہ ایمان، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی بہترین حالت نصیب فرمائے، بہترین ایمان نصیب فرمائے اور ہم اپنے ایمان کو مکمل کریں کہ روز قیامت جب صراط سے لوگ گزریں گے تو وہ اپنا ایمان ساتھ لے کر گزریں گے. اللہ تعالیٰ نے جتنا جس کے پاس ایمان ہوگا وہ ایمان ان کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور جن کا زیادہ ہوگا ان کے دائیں بائیں اور آگے ہوگا، اور اس ایمان کی روشنی میں وہ لوگ چلتے جائیں گے کیونکہ پل صراط کو تو بالکل اندھیرا ہوگا، کسی کی روشنی جو بھی نصیب نہیں ہوگی. تو جس کا جتنا ایمان ہوگا، جتنا ایمان مکمل کرے گا، جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کو اتنی ہی روشنی دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل ایمان عطا فرمائے. تو اب یہ کیا ہے، تھوڑی سی ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے ایک بیج بوتے ہیں اور اس بیج سے ویسا ہی پودا اگتا ہے جیسا ہم نے بیج بویا ہوتا ہے. اگر ہم نے کسی فلاور کا یا اچھے سے خوشبو والے پھول کا بیج بویا ہوگا تو اس میں سے ویسا ہی پودا اگے گا. یا ہم نے کسی فروٹ کا بیج بویا ہوا ہے اس میں سے وہی فروٹ نکلے گا. لیکن اگر کوئی بیج برا ہے کسی کانٹوں والے پودے کا یا کسی گندے پودے کا، بدبودار پودے کا، یا ایسی خشک جھاڑیاں جو ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی ہیں، جو تنگ بھی کرتی ہیں بشیز، تو اگر ان کا بیج بو دیا ہے تو پھر وہ والی بشیز ہی اگیں گی. ایک خوبصورت پھول اور خوشبودار پھول تو نہیں اگے گا. ٹھیک ہے نا. تو جیسا ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں خوبصورت نظر آنے والے فلاورز اگائیں، رنگ برنگے ہوں، تو خوشبو بھی اچھی ہو تو وہ اچھے لگتے ہیں ہمارے گارڈن میں. تو اسی طرح ہی ہم ان کے لیے اچھے بیج لے کر آتے ہیں تاکہ وہ اگیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی گندے سے کانٹوں والے پودے کا بیج لے آئے ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں سے بہت اچھے پھول اگیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا. تو اسی لیے
ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کام کا ارادہ ہم جب اپنے دل میں کرتے ہیں، دل میں ہم اس کام کو کرنے کا ارادہ جب کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے زمین کے اندر بیج بویا. جس طرح ہم نے دل میں نیت کی تو وہ ایسے ہی کہ ہم نے دل کے اندر ایک نیکی کا بیج بو دیا، اور پھر جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیتا ہے. تو وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہم نے ایک اچھا بیج بو دیا، اب ہم اس اچھے بیج کے ساتھ جو بھی کام کریں گے وہ خوبصورت ہوگا، وہ خوشبو والا ہوگا. تو ہم نے سب سے پہلے اپنے دل میں اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی یہ چیز ہے. اچھا جی، اب یہاں پر ایک میں آپ کو ڈائیلاگ سنانا چاہوں گی جو دو فرینڈس کا آپس میں ڈائیلاگ کیا. ڈائیلاگ کیا تھا؟ ایک فرینڈ نے دوسری فرینڈ سے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے ایک لڑکی بہت بری لگتی ہے، مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگتی، مجھے اس سے نفرت ہوتی ہے. تو دوسری لڑکی نے کہا کہ کیوں، آپ کو کیوں اچھی نہیں لگتی، کیا وجہ ہے؟ تو پہلی لڑکی نے کہا بس وہ مجھے اچھی نہیں لگتی. پھر دوسری لڑکی نے یہ کہا، دوسری فرینڈ نے کہا کہ مجھے اس کا نام بتائیں. تو پہلی لڑکی نے کہا نہیں، میں آپ کو اس کا نام نہیں بتاؤں. تو دوسری فرینڈ نے کہا کیوں؟ تو پہلی لڑکی نے کہا اس لیے کہ میں نے یہ پڑھا ہے من ابغض للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے بغض کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو ناپسند کیا، تو میں صرف اس کو اس لیے ناپسند کرتی ہوں کہ وہ گندے کام کرتی ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتی، وہ جھوٹ بولتی ہے، اور وہ گالیاں بھی دیتی ہے، وہ دوسروں کو تنگ بھی کرتی ہے. تو مجھے اس لیے اس سے وہ بری لگتی ہے کہ اس کے کام اچھے نہیں ہیں. اب اگر میں آپ کو اس کا نام بتا دوں گی تو یہ تو شکایت ہو جائے گی اور یہ گناہ ہو جائے گا، پھر آپ بھی اس سے برے، اس سے نفرت کریں گی. تو میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتی. میں اس سے صرف اس لیے نفرت کرتی ہوں کہ مجھے اس کے کام اچھے نہیں لگتے، مجھے اس کے کاموں سے نفرت ہے، مجھے اس کی پرسنالٹی سے یا اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے. میں اس سے اس وجہ سے بچتی ہوں یا میں اس سے اس وجہ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس کے کام اچھے نہیں. تو اگر وہ کام، دوسری لڑکی نے یہ کہا کہ اگر وہ یہ اپنے کام چھوڑ دے تو پھر آپ کیا کریں گی؟ اس نے کہا پھر میں اس سے محبت کروں گی، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کروں گی، کیونکہ میں نے حب اللہ ہی پڑھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے اگر وہ یہ سارے کام چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی بات مان لے تو پھر میں اس سے محبت کروں گی. تو اس کی فرینڈ نے کہا یہ تو صحیح بات ہے، کیونکہ اگر کوئی غلط کام کرے اور ہم سب کو جا کر بتائیں تو کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کو کیا کریں کہ ہم نے اگر چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ دوسروں کے سامنے بھی اچھے کام کرے، لیکن اگر ہم اس کی شکایت دوسروں کو لگا دیں گے کیا وہ اچھے کام کرے گا؟ اس کے لیے تو میرے دل، دوسروں کے دل بھی برے ہو جائیں گے، دوسرے بھی اس سے نفرت کریں گے. اس لیے اگر ہمیں کسی کے اندر کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو کہ اچھی نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو منع بھی کریں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کی فرینڈ نے کہا کہ پھر ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا اعطا للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، یعنی کہ آپ نے اس کو ایک آپ نے اس کی کوئی غلط بات دوسروں کو نہیں بتانی، لیکن آپ نے منع للہ ہی بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ نے اس کو منع کرنا ہے تو آپ نے اس کو دوسروں کے سامنے نہیں اس کی شکایت نہیں لگانی، اس کو دوسروں کے سامنے اس کی جو بیڈ ہیبٹس ہیں وہ نہیں بتانی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں آرام سے
تو آپ اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سی بات کر کے، اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے تعلق بنا کے تو پھر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں. تو اور جب آپ اس کو پیار سے سمجھائیں گے، اچھے طریقے سے سمجھائیں گے، اور یہ آپ نے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی. اگر آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو تنگ کرے گی یا آپ کو نقصان ہوگا، تو آپ اس کے لیے پھر دعا کریں، پھر آپ اس کے لیے دعا کریں. اور آپ نے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ میں اس کے لیے یہ کرتی ہوں، میں اس کے لیے وہ کرتی ہوں. یہ آپ کو اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے منع کر رہے ہیں اور اس کو دعا کر رہے ہیں اس کے لیے کہ وہ اس برائی سے باز آ جائے. تو یعنی کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، اگر آپ نے کسی سے محبت کرنی ہے تو آپ کی وہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. فرینڈز، آپ اس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، فرینڈز ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں. تو وہ دوستی صرف اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے وہ فرینڈ اچھا لگتا ہے، یا بعض دفعہ میرے کسی فرینڈ کے پاس اچھے اچھے کھلونے ہوتے ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس لیے نہیں محبت کرتے. ہم نے یہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ میری فرینڈ یا میرا فرینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے، وہ جتنا اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے تو مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے. اور اگر میں دیکھ رہی ہوں کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بری لگ سکتی ہے، تو پھر میں نے اس کو پیار سے منع کر، میں نے اس کو سمجھانا ہے. کیونکہ وہ اگر وہ میرا فرینڈ ہے، میں یہ چاہوں گی نا کہ وہ بھی برے راستے سے باز آ جائے، اور بھی میں اور وہ ہم اکٹھے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم جنت میں جائیں. وہ دنیا میں بھی میرا فرینڈ ہو اور جنت میں بھی میرا فرینڈ ہو. تو اسی لیے ہم نے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. اور اگر کسی کام سے نفرت کرنی ہے، کسی کام کو ہم برا سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، گالی دینا، ہم اس کام کو برا سمجھتے ہیں، تو ہم نے اس کام سے نفرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی. اور ہم نے دینا ہے، کسی کو دینا ہے، کوئی بھی چیز دینی ہے یا کوئی اچھی بات کہنی ہے، تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اس میں ہم نے اپنا فائدہ نہیں سوچنا، اور ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں لوگ پسند کریں گے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا. اور اگر ہم نے کسی کو منع کرنا ہے کسی کام سے، تو وہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا. ہم نے ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے وہ انسان جو ہے وہ انسلٹ بھی فیل نہ کرے اور اس کام سے پاس بھی آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کام ہم جب یہ والے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دے گا. اور ہمیں کیا انعام دے گا اللہ تعالیٰ؟ کہ وہ انعام یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان مکمل کر دے گا. ہمارے دل کے اندر ہمیں ایمان کی مضبوطی، ایمان کا سکون، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. اور ہمیں ایک نشانی ہوگی کہ ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں تک آپ کی جو حدیث تھی آج کی وہ مکمل ہوئی. اب میں یہ چاہوں گی کہ ہم گزشتہ اسباق جو ہم نے پڑھے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا ایک نظر دیکھ لیں، تاکہ ہمیں صرف اور صرف یہ یاد رہے کہ ہم لوگوں نے پڑھا کیا کیا تھا. تو گزشتہ اسباق میں ہم لوگوں نے آپ کے سامنے سلائیڈ ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ہمارے لیے چھوڑی اور فرمایا تھا کہ اگر ہم ان کو پکڑ کے رکھیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے. اور وہ چیزیں کیا تھی؟ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ہم گمراہی سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو قرآن و سنت ہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے اور ہمیں جنت تک لے کے جاتا ہے. ہم نے حدیث کی اقسام پڑھی تھی، قولی، فعلی اور تقریری. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی. تو ہم نے اس میں
صحابہ کے بارے میں پڑھا تھا، تابعین کے بارے میں پڑھا تھا اور تبع تابعین کے بارے میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم جو ہے صحابہ تک اور صحابہ سے تابعین تک اور تابعین سے تبع تابعین تک پہنچا. پھر ہم نے احادیث کی کتب کے بارے میں بھی جانا تھا کہ مشہور جو کتابیں ہیں احادیث کی وہ کون کون سی ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور پھر مزید ہم نے کتابوں کے نام پڑھے تھے. جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مشکوٰۃ اور مسند احمد. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ اور بھی کتب ہیں لیکن جو بہت مشہور ہیں ہم نے ان کے نام جانے تھے. پھر ہم نے پہلی حدیث جو پڑھی تھی اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے ہر ایک میں بہتری. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے جو ہمیں طاقتور بنا سکتے ہیں اور کون سے کام جو ہے وہ کمزور بنانے والے ہیں. دوسری حدیث میں ہم نے جانا تھا کہ سب سے افضل فضیلت والا جو کام ہے وہ کون سا ہے، اور وہ ہے نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا، اور نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم نے جانا تھا. تیسری حدیث جو تھی اس میں ہم نے خاص چیز پڑھی تھی کہ دو آدمی جو ہیں وہ تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں، وسپرنگ نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنا جو ہے تیسرے آدمی کو غم میں ڈال دیتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ کون کون سی سچویشنز ہو جاتی ہیں جس میں ہمیں اس طرح کے کام سے بچنا چاہیے، اور اگر ہمیں بہت ضرورت ہے وسپرنگ کرنے کی اور تین ہی لوگ ہیں تو اس صورت میں ہمیں اجازت لینی چاہیے اور کیا کس طرح سے بات کرنی چاہیے. اس کے بعد حدیث نمبر 4 میں ہم نے قرآن کی تلاوت کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. تو اس بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں قرآن کو اپنی زندگی میں کس طرح شامل کرنا ہے. حدیث نمبر 5 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. اور ہم نے اس چیز کی اہمیت کو جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری صورتوں، شکلوں سے اور ہمارے مال و دولت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں. لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کتنا ایمان ہے، وہ کتنے صاف ہے، اور ہمارے کام دیکھتا ہے کہ ہم کام کیا کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس کی طرف فوکس رکھنا. پھر حدیث نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. تکبر، حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اور پھر ہم نے اس کی مزید ڈیٹیل پڑھی تھی کہ تکبر کسے کہتے ہیں اور تکبر والے ایٹیچیوڈ کون سا ہوتا ہے. حدیث نمبر 7 میں ہم نے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان کی اہمیت کے بارے میں جانا تھا. عشرہ ذی الحجہ ان دنوں اس وقت تھا تو ہم نے اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ڈسکس کی. پھر حدیث نمبر 8 میں ہم نے پڑھا تھا، بہت امپورٹنٹ لیسن تھا یہ بھی، کہ جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے اعداد کر دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے. حیا کی اہمیت کے بارے میں ہم نے جانا تھا. حدیث نمبر 9 میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی شخص کے اسلام کی یہ خوبی ہے، یہ حسن ہے کہ وہ لایعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے. یعنی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ خوبصورتی کے معیار تک پہنچے، حسن کی معیار تک پہنچے، اس کی بلندی تک پہنچے، تو ہمیں اپنی زندگی میں سے بے مقصد اور فضول باتوں کو نکالنا ہوگا. اور ہم نے پھر سارے کاموں کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو کہ
اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں کہ جو اچھے ہیں اور جو اچھے نہیں ہیں. ہم نے تو اس بارے میں تھوڑا سا جانا تھا. اور اسی طرح ہی آج کی جو حدیث ہے وہ اس کو بھی ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ آج کی حدیث میں کیا لیسن تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اللہ کی ہی رضا کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کی رضا کے لیے دشمنی کی, اللہ ہی کی رضا کے لیے دیا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے نہیں کیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. تو یہ ہمارے گزشتہ 10 اسباق جو تھے وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اس میں بہت اہم میسج پیغام جو تھے وہ آپ لوگوں کو دیے گئے. امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے ان کو سمجھا ہوگا, ریوائز بھی کیا ہوگا, اور آپ لوگوں کو جو ہوم ورک بھی دیا جاتا تھا ساتھ ساتھ وہ بھی آپ نے مکمل کیا ہوگا, اور آپ نے اپنی زندگی میں بھی ان چیزوں کو پریکٹیکلی اپنایا ہوگا. تو آپ لوگوں میں سے کوئی بچہ بات کرنا چاہتا ہے آج کے اسباق کے حوالے سے یا پچھلے اسباق کے حوالے سے تو وہ بات کر سکتے ہیں. جی, ایک اسٹوڈنٹ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, پوروا ندیم. جی بیٹا, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی, آپ میں سے کوئی بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اچھا, حدیث کی سلائیڈ ایک بچی کہہ رہی ہے کہ جی حریہ, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ٹیچر, مجھے کلاس لے کے بہت مزہ آتا ہے. آپ کی کلاس بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور حدیث سیکھنے کو ملتی ہے, نئی نئی باتیں سیکھتی ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. اور آپ نے جو حدیث پڑھی تھی آپ نے ان سب کو اپنی پریکٹیکل لائف میں, اپنی ڈیلی روٹین میں آپ نے شامل کرنے کی کوشش کی؟ جی, کوشش کر رہی ہوں. بہت اچھی بات ہے. اب آپ نے جتنی بھی یہ حدیث پڑھی ہیں, جتنے بھی یہ لیسنس پڑھے ہیں, آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے, اور وقتاً فوقتاً آپ کے پاس یہ جو ریکارڈنگس ہیں بھی موجود ہیں, اور آپ کی مدر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیزیں ریوائز کرواتی رہے گی. تو آپ نے ان کو کوشش کرنی ہے کہ جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے آپ اس کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں. جی, جزاک اللہ خیر. آپ میں سے کوئی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی, کسی نے کہا تھا کہ یہ پیج بتا دیں حدیث کی اقسام. جی, چلیں جی. تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اپنے کلاس کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہم ایک نئے کورس کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ کو مزید کوئی نہ کوئی نئی سے نئی دین کی کوئی بات سکھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. جو کچھ ہم نے پڑھا اس کلاسز میں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.